बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं इस्लामिक ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन। आज हम हदीस के मुताल्लिक़ बात करेंगे। आम तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को हदीस कहा जाता है। हदीस कौली भी होती है और हदीस फ़ेली भी होती है। हदीस कौली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकलने वाली बात को हदीस कौली, और दूसरा हदीस फ़ेली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से निकलने वाले जो आमाल हैं, उन आमाल को हदीस फ़ेली कहा जाता है। कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ेल किए, जो काम किए, उन काम को हदीस फ़ेली कहा जाता है। आज हम अपनी पहली हदीस की इब्तिदा कर रहे हैं। हदीस के शुरू करने से पहले इन अहादीस की फ़जीलत का जानना ज़्यादा ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जो शख्स मेरी उम्मत में से 40 हदीसों को महफूज करेगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उसको आलिम उठाएंगे। उलमा की सफ़ के अंदर शामिल होकर, यानी आलिम बनकर वो उठेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसका सिफारशी हूँ। इससे बेहतर और क्या फजीलत हो सकती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश करते हैं। हमारे पास आमाल तो हैं कुछ नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर ही बात है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश हमें मुयस्सर हो जाए तो इससे बेहतर और क्या बदला और इससे बेहतर और क्या इनाम हो सकता है। इसके साथ ही चैनल पर आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अब हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात। आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। ये आज हमारी पहली हदीस है। इस हदीस शरीफ को इब्तिदान लाने का मकसद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बुखारी शरीफ की तर्ज़ के मुताबिक हमने अहादीस का सिलसिला शुरू किया है। उन अहादीस के सिलसिले में जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब का बाकायदा आगाज़ इसी हदीस पाक से किया, तो हम भी बाकायदा इसी हदीस पाक से अपनी अहादीस के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। इस हदीस शरीफ को इब्तिदान लाने का मकसद कि हम सबसे पहले जो भी आमाल करें, उन आमाल के बारे में नीयत को दुरुस्त करने की मशक़ करें। सबसे पहले अपनी नीयत को टटोलें। अगर हमारी नीयत साफ़ है, अल्लाह की रज़ा की खातिर है, तो फिर उस नीयत का हमें फ़ायदा भी होगा, दुनिया में भी फ़ायदा और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। इसलिए हमने पहली हदीस इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात के आमाल का दारोमदार नीयतों पर है, इसी सिलसिले का आगाज़ है कि हम अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लें। इस हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये बतलाया है कि क़यामत वाले दिन जितने आमाल होंगे, जितने आमाल हम लेकर अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होंगे, उन आमाल का वज़न किया जाएगा, तोला जाएगा, गिना नहीं जाएगा। गिना नहीं जाएगा कि इतनी नमाज़ें, इतने रोज़े, इतनी हज, इतनी ज़कात, इतने सदक़े, इतनी खैरात, ये गिना नहीं जाएगा बल्कि तोला जाएगा। और आमाल का जो वज़न होगा वो इखलास की बदौलत होगा। जितना अमल के अंदर इखलास ज़्यादा होगा, उतना उसका वज़न ज़्यादा होगा। जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फ़अम्मा मन फ़क़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, कि जिस शख्स के आमाल का वज़न ज़्यादा हो गया, वो ऐश वाली और अच्छी और रज़ा वाली ज़िंदगी के अंदर, वो राहत वाली ज़िंदगी के अंदर आराम के साथ रहेगा। तो आमाल का वज़न इखलास की बदौलत होगा। लिहाजा जितना इखलास होगा उतना उस अमल के अंदर वज़न ज़्यादा होगा। इखलास वालों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि इखलास वाले हिदायत के चिराग हैं। इखलास वालों की वजह से बड़े बड़े फितनों को अल्लाह पाक दूर फरमा देते हैं। हदीस कुदसी है
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ پاک تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے۔ تو تمہاری صورتوں کو اگر دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بہت زیادہ خوبصورت تھا، لیکن ایمان پاس نہیں تھا، اخلاص پاس نہیں تھا، تو جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ان کے مقابلے کے اندر شکل و صورت کے لحاظ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شکل و صورت ظاہری طور پر کچھ نہیں ہے، نہ نسل ہے، نہ نسب ہے، نہ رنگ ہے، نہ مال ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو تسلیم بھی کیا، اعمال کو درست بھی کیا، اخلاص کے ساتھ اعمال کیے، اللہ پاک نے بلند مقام عطا فرما دیا کہ مؤذن رسول کا شرف عطا فرما دیا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ پاک تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک کو تمہاری ظاہری شکل و صورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک تو تمہارے اعمال کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ تمہارے اعمال اگر ٹھیک ہیں تو اس صورت میں اللہ پاک کے ہاں کامیابی بھی ہے اور سرخروئی والی زندگی بھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو گزر رہا تھا، اس کا گزر ریت کے ٹیلوں پر ہوا، تو اس نے دل کے اندر نیت کی جتنے ریت کے ٹیلے مجھے نظر آ رہے ہیں اگر یہ سارے غلے کے ہوتے تو میں یہ سارا بنی اسرائیل میں تقسیم کر دیتا۔ تو اللہ پاک نے اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دیا، کیوں کہ اس کی نیت خالص تھی۔ جو خالص نیت کے ساتھ جو عمل کرے گا اس کے اندر اس کو ثواب بھی ملے گا اور اس کا آخرت کے لیے وہ ذخیرہ بھی بنے گا۔ اور اس کے مقابلے کے اندر ہم دیکھ لیں دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول وہلہ کے اندر 3 آدمیوں کا فیصلہ ہوگا جو ہم دنیا کے ہاں بڑے عزت والے اور بڑے کمال والے، بڑی بزرگی والے سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا عالم ہوگا، سارے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ پاک پوچھیں گے کہ اے میرے بندے دنیا کے اندر تو نے کیا کارگزاری کی؟ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ میں نے تیری رضا کی خاطر علم سیکھا، اس کو آگے سکھایا، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا کہ میرے شاگرد بنے اور پھر شاگردوں کے شاگرد بنے، تو یہ سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہا اور میں اس سلسلے کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، یہ تیرا پڑھنا، یہ تیرا پڑھانا اس لیے تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ عالم کہیں، قاری کہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا جو تیری رضا مقصود تھی، لوگوں کو راضی کرنا تیری رضا تھی، لہذا لوگ راضی ہو گئے، لوگوں نے کہہ دیا، قاری صاحب، مولوی صاحب کہہ دیا، تو میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے کیونکہ میرے لیے وہ کام کیا ہی نہیں تھا۔ اور دوسرا شہید، کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ کے راستے کے اندر گنوائی۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ تو نے کیا کارگزاری کی؟ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ آپ نے مجھے زندگی عطا فرمائی، میں نے تیرے راستے کے اندر جہاد کیا، اور جہاد کرتے کرتے میں اپنی جان کو بھی گوا بیٹھا، میں نے اپنی جان کو آپ کے راستے کے اندر لگا دیا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، یہ جان کا گنوانا میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں کہ بڑا بہادر آدمی ہے۔ تیرا مقصود لوگوں کو راضی کرنا تھا، لوگوں کے منہ سے بہادر کہلوانا تھا، لوگوں نے کہہ دیا، میرے لیے یہ کام نہیں تھا، لہذا میرے پاس کوئی بدلہ نہیں۔ تیسرے آدمی کو بلایا جائے گا، اور تیسرے آدمی غنی مالدار آدمی، اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کارگزاری کی؟ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ آپ نے مجھے مال عطا فرمایا، میں نے ہر جگہ پر اس کو خرچ کیا، کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا مصرف میں نے نہیں چھوڑا کہ جس کے اندر تیری رضا مقصود ہو اور میں نے وہاں پر اپنے مال کو خرچ نہ کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، تیرا خرچ کرنا اس لیے تھا کہ لوگ تجھے غنی کہیں، تجھے سخی کہیں، لوگوں نے کہہ دیا
تیری رضا جو مقصود تھی، لوگوں کو راضی کرنا اور لوگوں سے سخی کہلوانا، وہ تیری رضا تجھ کو مل گئی، میرے لیے کام کیا نہیں، لہذا میرے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ پھر ان تینوں شخصوں کے بارے میں حکم کیا جائے گا کہ ان کو اوندے منہ جہنم کے اندر گرا دیا جائے۔ تو یہ اس صورتحال کے ساتھ ہوگا کہ جیسا کہ ایک آدمی جا رہا ہو کسی صحرائی علاقے کے اندر، تو اس پیاس اسے محسوس ہو اور وہ پانی طلب کرے، تو دور اس کو ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ پانی ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ریت چمک رہی ہوتی ہے۔ تو ریاکاری کے ساتھ کام کرنے والا، اس کی بھی حالت یہی ہوگی کہ دنیا کے اندر وہ دیکھتا ہے میں نے اتنے سارے اعمال کر لیے ہیں، اتنے سارے اعمال کر لیے ہیں، اور وہ اعمال مجھے آخرت کے اندر میرے لیے ذخیرہ بنیں گے۔ لیکن جب وہاں پہنچتا ہے، جس طرح وہ آدمی صحرا والا آدمی وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پانی نہیں پاتا، تو یہ آدمی بھی اپنے اعمال کو وہاں آخرت کے اندر کچھ نہیں پائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر وہ اعمال کیے ہی نہیں تھے۔ اس کی ایک مثال لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے جا کر مسجد کے دروازے کے قریب جا کر ایک لکڑی گاڑ دی، تاکہ کوئی سواری والا آئے گا، وہ آ کر ادھر سواری کو باندھے گا اور آ کر نماز ادا کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ یہ لکڑی مسجد کے دروازے کے قریب گڑی ہوئی ہے، تو اس نے سوچا کہ یہاں سے لوگ گزریں گے تو کسی کو ٹھوکر لگے گی، تو اس نے اس لکڑی کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اب دونوں کو دیکھا جائے تو دونوں کے کام ایک دوسرے کے متضاد ہیں، الٹ ہیں۔ ایک نے لکڑی گاڑی ہے، دوسرے نے لکڑی اکھاڑی ہے، دونوں کے عمل ایک دوسرے سے متضاد ہیں، لیکن دونوں کو اس کا ثواب بھی دیا، دونوں کو اس کا ثواب دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ دونوں کی نیت صاف تھی، حالانکہ عمل دونوں کا ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جتنی نیت کے ساتھ عمل کیا جائے گا، نیت کے ساتھ عمل کیا جائے گا، اس کے اندر باقاعدہ وزن بھی ہوگا اور اللہ پاک کے ہاں قابل قبول بھی ہوگا۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، فجر کی 2 سنتیں اور فجر کے 2 فرضوں میں فرق کیا ہے؟ 2 سنتوں میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہی 2 فرضوں کے اندر بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن 2 فرض جب پڑھے جاتے ہیں تو وہاں فرضوں کا ثواب مل جاتا ہے، اور جب 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں تو وہاں سنتوں کا ثواب۔ کیوں؟ صرف نیت کا فرق ہے، پڑھنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی بھی 2 رکعتیں ہیں، اس کی بھی 2 رکعتیں ہیں، اس کی بھی پہلی رکعت میں وہی کچھ پڑھا جاتا ہے جو فرضوں کی پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے، اس کی بھی دوسری رکعت میں وہی پڑھا جاتا ہے جو فرض کی دوسری رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ تو صرف نیت کا فرق اس کے اندر، نیت کے فرق کرنے سے 2 رکعت وہ فرض بن گئی اور وہ 2 رکعت سنت بن گئی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے، وہ رات کو سوتا ہے اور سوتے وقت وہ یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ میں انشاءاللہ تہجد ضرور بالضرور ادا کروں گا۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سو جاتا ہے اور اس پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اس کی صبح صادق کے وقت نیند نہیں کھلتی، بیدار نہیں ہوتا، تو اس کو پھر بھی تہجد کا اس کو ثواب دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کی نیت خالص تھی، وہ خالص نیت کے ساتھ وہ سویا تھا اور وہ ارادہ کر کے سویا تھا کہ میں ہر صورت کے اندر تہجد ادا کروں۔ تو اللہ پاک نے اس کی نیت کو دیکھ کر اور اس کی نیت کو پرکھ کر اس کو تہجد کا ثواب دے دیا۔ اسی طریقے کے ساتھ ایک آدمی نماز کے لیے جاتا ہے مسجد میں، تو مسجد میں جا کر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کر کہ جماعت ہو چکی، تو بھی اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس کی نیت کی تڑپ کی وجہ سے، اس کی دل کی تڑپ کی وجہ سے، اس کی نیت کے خالص ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر سورۃ ماعون کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ان آیات کے اندر اللہ پاک نے نماز پڑھنے والوں کے لیے، حالانکہ نماز بہت فضیلت والا عمل ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب، جس کی نماز اچھی اس کے باقی اعمال بھی اچھے، جس کی نماز خراب اس کے باقی اعمال بھی خراب۔
لیکن یہاں پر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے، تو ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت۔ اب اتنا بڑا عمل کیا جا رہا ہے لیکن نیت کے خالص نہ ہونے کی وجہ سے اس کا سارا عمل بیکار ہو گیا، سارے کا سارا عمل اس کا ضائع ہو گیا۔ اگر نیت خالص کے ساتھ ایک کھجور کا چھوٹا سا دانہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کر دیا جائے تو احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لینا چاہیے، نیت کو پرکھنا چاہیے کہ دل کے اندر مقصود کیا ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے یا دنیا کی طلب۔ اگر اللہ کی رضا مقصود ہے تو پھر یہ عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن اللہ پاک کے ہاں اس کا اجر ہے، اور اگر عمل زیادہ ہے لیکن دنیا کے دکھلانے کے لیے ہے تو اس صورت کے اندر اجر نہیں ہوگا بلکہ اس کی پکڑ ہوگی۔ اور ایک جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی کسی کے لیے جو عمل کرتا ہے، اللہ پاک قیامت والے دن ارشاد فرمائیں گے کہ اس کا بدلہ بھی اسی سے مانگ، اسی سے مانگ، کیونکہ میرے لیے تو کیا نہیں تھا، بدلہ میرے سے کیوں مانگا جا رہا ہے۔ دنیا کا ایک قاعدہ ہے جس کے پاس امانت کے طور پر جو چیز رکھی جاتی ہے اسی سے وہ چیز مانگی جاتی ہے۔ تو ہم اعمال تو کریں دنیا والوں کی خاطر اور ہم لیں اللہ پاک سے بدلہ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا بدلہ اگر اللہ پاک سے لینا ہے تو پھر اللہ کی رضا کی خاطر نیت کو درست کر کے اچھے انداز کے ساتھ اس عمل کو پیش کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس کو اچھے انداز کے ساتھ پیش نہیں کریں گے تو پھر دنیا کے اندر بھی اس کی پکڑ ہوگی اور آخرت کے اندر بھی پکڑ ہوگی، اور اللہ پاک کے ہاں جب جائیں گے تو بالکل فارغ ہوں گے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہم خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنے اعمال کو بھی درست کریں اور اپنی نیت کو درست کرنے کی مشقت کریں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔